अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं और आपकी ईद कैसी गुजरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है आमिर ने, जो कि सऊदी अरेबिया जद्दा के रिहायशी हैं। आमिर बताते हैं कि सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा जन्नात और चुड़ैलें पाई जाती हैं। आमिर बताते हैं कि जितनी तादाद में वहाँ लोग हैं, शायद उससे भी कहीं तादाद में ज़्यादा वो चीज़ें उधर पाई जाती हैं। वो जिस फ्लैट में रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी तक उन चीज़ों के नुकसान के जद में नहीं आए। उनकी जो बिल्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और आए दिन उधर ऐसे वाक़यात होते हैं। और सऊदी अरेबिया में जो जन्नात हैं वो अपना आप बहुत ज़्यादा वाज़िया करते हैं। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली हैं और बाज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़िया होकर आपके सामने आ जाती हैं। आमिर बताते हैं, हमने 2 से 3 बिल्डिंग्स देखी। हम शिफ्ट होना चाहते थे अपनी इस वाली बिल्डिंग को छोड़कर किसी और बिल्डिंग में, तो उधर भी हम लोग जब वो बिल्डिंग का फ्लैट देखने के लिए गए तो वहाँ वाज़िया तौर पे वो चीज़ नज़र आ जाती है। और जो वहाँ के चौकीदार हैं उनको अरबी ज़ुबान में हारिस बोलते हैं। कहते हैं कि वहाँ के जो हारिस हैं वो हम लोगों के सामने उधर से भाग गए और हम लोगों ने उस बिल्डिंग की जो फ्लैट थे वो नहीं लिए। आमिर बताते हैं कि उनकी बेटी का जब वो एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में गए तो उनको पता लगा कि वहाँ पे एक स्कूल है जो कि बहुत बड़ा स्कूल था, काफ़ी पुराना स्कूल था और वो इंटरनेशनल लेवल का स्कूल था, लेकिन वो स्कूल बंद था। आमिर नहीं जानते थे कि वो स्कूल बंद है, तो उन्होंने बाहर से देखा तो उसके आगे काफ़ी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी जाने के लिए और वो वापस आ गए। तो उसके बाद वो किसी और स्कूल में उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया। उन्होंने किसी से पूछा कि स्कूल को क्यों बंद किया हुआ है। उन्होंने बताया कि इस स्कूल को बंद हुए भी कई साल गुजर गए हैं। आमिर ने पूछा जब उसकी वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब ये स्कूल चलता था, इधर बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो ये स्कूल बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ अरसे के बाद इस स्कूल में अजीबोगरीब वाक़यात शुरू हो गए। इस स्कूल में एक चुड़ैल का बसेरा हो गया जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करती थी। कभी पायल की आवाज़ आती थी, कभी अजीबोगरीब सूरत में वो बच्चों के सामने आती थी और वो बच्चों को वरगला के कई दफ़ा अपने साथ ले जाती थी। कई बच्चों की उस स्कूल में डेथ हुई है। और आमिर बताते हैं कि जिसने मुझे ये बात बताई वो बताते हैं कि उनके कोई जानने वाले थे और उनका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता था। जब वो अपने बेटे को छोड़ने के लिए जाते थे तो बच्चा वापस आकर काफ़ी डरा हुआ होता था। वो अजीब से सवाल करता था। वो कहता था कि मम्मा किधर हैं, जिस पे वो शख्स कहता था कि आपकी मम्मा तो घर पे हैं। वो बच्चा कहता था नहीं, मुझे आज मम्मा स्कूल में मिलने के लिए आई थी और मुझे कह रही थी कि जल्दी करो, घर जाना है, तुम्हारे बाबा तुम्हें याद कर रहे हैं। जैसे ही मैं मम्मा के पास जाता हूँ तो वो अजीब से लहजे में हंसती हैं और गायब हो जाती हैं। जिस पे उस शख्स ने कहा बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपका वहम है। या उस बंदे ने ये समझा कि शायद बच्चा झूठ बोल रहा है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता या कुछ ऐसा वैसा, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। एनीवेज, जब वो उन्होंने ये जो वाक़या था उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा शुरू हो गया तो उन्होंने स्कूल टीचर से बात की। स्कूल टीचर ने बताया कि हमारे पास ऐसी और भी काफ़ी शिकायत लेकर माँ बाप आए हैं। हम नहीं जानते कि हमारे स्कूल में किसी चीज़ का बसेरा हो गया है या बच्चे झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने किसी आमिल साहब को बुलाया उधर। जब वो आमिल साहब आए, उन्होंने सब कुछ देखा तो उन्होंने सारा कुछ जानने के बाद इनको बताया कि इस स्कूल में एक चुड़ैल आबाद हो चुकी है जो कि आपके स्कूल को तबाह बर्बाद कर देगी। या तो वो इन बच्चों को जान से मार देगी या तो इन बच्चों को इतना नुकसान देगी कि आप लोग उस नुकसान को पूरा नहीं कर सकेंगे। उसके बाद कुछ टीचर्स थी जिनको वो औरत नज़र आती थी जो कि काफ़ी भयानक और बदसूरत थी।
اس کی ایک نشانی تھی، جب بھی وہ آتی تھی تو عجیب و غریب خوشبو اور اس کے پیروں میں گھنگرو ہوتے تھے اور ان گھنگروں کی آوازیں آتی تھیں۔ کوئی بچہ جب واش روم میں جاتا تھا تو وہ آگے کھڑی ہوئی ہوتی تھی، بچے چیخنا شروع کر دیتے تھے۔ اور ایک دفعہ ٹیچر کافی لیٹ گھر گئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کو عجیب سے گھنگروں کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک عورت سامنے کھڑی ہوئی ہے جو کہ سفید اور کالے لباس میں ہے۔ انہوں نے اس عورت کو دیکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس عورت نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس عورت کے قریب جا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے پلٹ کے ان کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا، اور وہ تھپڑ لگنے سے ٹیچر کافی دن تو بیمار رہیں، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ٹیچر اپنے منہ سے کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھیں، ایک ہی لفظ بولتی تھیں کہ وہاں ایک عورت نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اس کے بعد اس ٹیچر کو بالکل بھی ہوش نہیں رہی۔ جب یہ واقعات بہت زیادہ بڑھنے لگے تو عامل صاحب نے ان کو یہی کہا کہ اس چڑیل کو بہتر ہے کہ ادھر ہی قید کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس کو ادھر قید نہیں کریں گے تو یہ جو کہ اسکول سے باہر بھی لوگوں کو مارنا شروع کر دے گی۔ یہ بہت خوفناک اور بہت خطرناک قسم کی چیز ہے۔ عامل صاحب آئے اور انہوں نے اس کو اسکول میں قید کر دیا، بہت مشکلوں سے قید کیا، اور اس جو اسکول کا گیٹ تھا اس کے اوپر تالا لگا دیا۔ تالے کے اوپر انہوں نے کافی چیزیں پڑھ کے ایک رسی مضبوطی سے باندھ دی، اور اس کے بعد اسکول کے آگے گیٹ کے کافی آگے کر کے کچھ حصہ تھا جس کو انہوں نے تاروں کے ساتھ بند کر دیا چاروں طرف سے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ تاروں کے ساتھ بعد میں اس لیے بند کیا گیا تھا کہ اس اسکول کے گیٹ کے پاس سے بھی کوئی گزرتا تھا تو وہ پاگل ہو جاتا تھا، اس کو کوئی عجیب سی چیز نظر آتی تھی، اور وہ چیز نظر آنے کے بعد عورت یا مرد یا بچہ جو بھی وہ پاگل ہو جاتا تھا، اور بعض دفعہ کچھ لوگ مر بھی جاتے تھے۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ اسکول میں بہت زیادہ سخت قسم کی چڑیل قید ہے، جو کہ آج بھی ادھر ہی قید ہے، اور اس کا زیر سایہ ہے وہ اسکول، اور آدھی آدھی وہ جو جگہ ہے اس کو تاروں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ واقعات سنے تو میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اب بھی میں اپنے بچوں کو آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کے لے کر جاتا ہوں، کیونکہ سعودی عربیہ میں ایسی بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ سننے میں آیا کہ اس اسکول کی دیوار پر اکثر کوئی عورت کھڑی ہوئی نظر ضرور آتی ہے، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ جو بھی عامل صاحب ہیں انہوں نے اس کو ادھر قید کر دیا ہے، اور وہ اس اسکول سے باہر بھی نہیں جا سکتی اور کوئی اس اسکول کے اندر بھی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اسکول کے پاس سے گزرنے سے بھی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو عامر، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی، بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر لسنر وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ ان کا ایک فرینڈ تھا، وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ادھر ایک لڑکا جو کہ ساؤتھ افریقہ سے آیا تھا اور UK میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس لڑکے نے اپنی سٹوری بتائی کہ میں جب ساؤتھ افریقہ سے UK میں آیا تو میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں جس فلیٹ میں رہتا تھا حتیٰ کہ میں ادھر بھی بہت اداس اور گمسم رہتا تھا، اور میرا یونیورسٹی میں بھی بالکل دل نہیں لگتا تھا کہ اچانک سے میری فلیٹ میں میرے ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ اس لڑکے نے مجھ سے دوستی کر لی اور وہ میری ہر لحاظ سے ہیلپ کرتا تھا، یونیورسٹی میں بھی اور کھانے پینے کے معاملے میں بھی، اور مجھے بہت اچھا ٹائم دیتا تھا۔ میں اس کی گیدرنگ میں بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کی دوستی کو کافی عرصہ گزر گیا اور پھر UK میں میرا دل لگ گیا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں واپس ساؤتھ افریقہ جاؤں۔ ہم لوگوں کی دوستی بہت اچھی ہوگی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب سا اور اگنورنگ ہو گیا۔ وہ مجھے جہاں دیکھتا تھا مجھے اگنور کرتا تھا، حتیٰ کہ میں جب اس کا فلیٹ کا دروازہ نوک کرتا تھا تو وہ دروازہ بھی نہیں کھولتا تھا۔ اگر غلطی سے کہیں مجھے اپنے آفس میں جاتے ہوئے مل جاتا راستے میں تو مجھے یہی کہتا تھا مجھے بہت زیادہ کام ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا۔ مجھے اس کا یہ رویہ کافی عجیب اور بہت برا لگا، اور دوبارہ سے میں بور ہونا شروع ہو گیا اور میرا دل نہیں لگتا تھا کہ میں اب UK میں رہوں۔ اچانک سے ایک دن مجھے بہت زیادہ دروازہ نوک ہونے کی آواز آئی ساتھ والے فلیٹ سے، جو کہ اس لڑکے کا تھا۔ میں نے جلدی سے باہر سے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔
ان کے پاس سے اتنی گندی اسمیل آ رہی ہے کہ وہ کافی دور میرے سے کھڑی تھیں اور ان کی اسمیل مجھے اپنے پاس سے آ رہی تھی، اور ان کا جو حلیہ اسٹرکچر تھا وہ بہت زیادہ گندا تھا اور وہ بہت زیادہ بدبودار اور خوفناک لگ رہی تھیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر میں نے اپنے فلیٹ کا جو دروازہ تھا وہ بند کر کے تھوڑا سا میں نے کھولا اور میں ان کو دیکھنے لگا۔ وہ عورتیں کافی دیر دروازہ پیٹتی رہیں، لیکن جو وہ لڑکا تھا اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے بھی اپنے روم کو لاک کر لیا۔ اگلے دن وہ لڑکا مجھے ملا تو وہ بہت ایک عجیب سے حلیے میں تھا اور وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ کوئی بات بھی شیئر نہیں کی اور وہ اپنی جاب پر چلا گیا۔ جب وہ جاب پر گیا تو ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے جو فلیٹ کا ڈور ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے جب اس کو کھلا ہوا دیکھا تو میں نے کہا کیوں نہ میں اندر جا کر دیکھوں، کیونکہ اب میرا دروازہ نوک کرنے پہ بھی وہ دروازہ نہیں کھولتا، شاید ایسے مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ میرے سے اتنا دور کیوں چلا گیا ہے اور یہ اتنا پریشان کیوں ہے، اور وہ دو عورتیں کون ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے جو وہ فلیٹ تھا اس کا حلیہ بہت بگڑا ہوا تھا اس کے روم کا، اور جو دوسرا روم تھا اس میں عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے تھوڑا سا روم سے سائڈ پہ کھڑے ہو کر دیکھا تو وہی دو بدصورت عورتیں، ان کے جسم سے آج بھی ویسی ہی بدبو آ رہی تھی اور وہ اونچا اونچا کچھ پڑھ رہی تھیں، اور ان کے ارد گرد بہت خوفناک چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جیسے عجیب سی کھوپڑیاں اور ایسی سی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں ان کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے یہ سوچا کہ میں جلدی سے واپس باہر چلا جاؤں، کیونکہ کہیں اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو یہ مجھے بھی کوئی نقصان نہ دے دیں، کیونکہ وہ عورتیں مجھے چڑیلیں لگتی تھیں۔ اور میں اپنے روم میں واپس آ گیا۔ میں نے 2 دن کے بعد اپنے اسی فرینڈ کو دوبارہ دیکھا تو اس کا حلیہ بہت بگڑا ہوا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان اور بہت ہی خوفناک حلیے میں تھا۔ ایک دن اس کے دروازے کے پاس میں کھڑا ہوا تھا تو اندر سے مجھے انہی 2 عورتوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ساتھ اس لڑکے کی بھی۔ میں اپنے روم میں واپس آ گیا، اور اگلے دن جب میں صبح اٹھا تو بہت زیادہ پولیس باہر اس کے روم میں کے جو اس کا تھا فلیٹ ادھر باہر کھڑی ہوئی تھی، اور جو میں نے جب باہر جا کر پوچھا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور انہوں نے پولیس والوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ ادھر کس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے، تو میں نے بتایا ادھر ایک لڑکا تھا، اور میں نے وہ ساری سٹوری جو میرے ساتھ ہوئی اور جو میں نے آنکھوں سے دیکھی اور جو میں نے 2 وچز کو دیکھا، میں نے وہ ساری سٹوری پولیس والوں کو بتا دی۔ اس کے بعد پولیس والوں نے ان 2 عورتوں کو کافی ڈھونڈا، لیکن وہ 2 عورتیں کہیں بھی نہیں ملیں، اور وہ لڑکا بہت برے حلیے میں مرا ہوا ملا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی موت بہت وحشتناک طریقے سے ہوئی ہے اور اس کو درندوں کی طرح مار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے اس فلیٹ کو چھوڑ دیا، اور میں نے کسی اور بلڈنگ میں ایک روم رینٹ پہ لیا۔ تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ کہتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں ایسی چیزیں اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کہ ادھر اللہ کا نام زیادہ نہیں لیا جاتا، اور جس جگہ پہ اللہ پاک کا اور اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زیادہ لیا جاتا ہے، وہاں پر ایسی چیزوں کے خطرے بھی کم ہوتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو ایسی تکلیف سے بچائے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، اور عامر آپ کی بھی سٹوری بہت اچھی تھی، بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے قاسم نے۔ قاسم بتاتے ہیں کہ وہ ادھر 30 مزمل کوئی جگہ ہے، وہاں کے رہائشی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ سٹوری آج سے کافی سال پہلے پیش آئی۔ ان کی ایج اس ٹائم 70 ایئرس اولڈ ہے، اور یہ سٹوری ان کی جوانی کی ہے جب ان کی ایج 29 سے 30 تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ میں گاؤں میں رہتا تھا، اور ہم لوگ جو فرینڈ تھے ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگا کے اکثر رات کے ٹائم کچھ نہ کچھ ایسا کیا کرتے تھے کہ جس سے ہم بہت انجوائے کرتے تھے۔ ہم سارے فرینڈس اکٹھے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک قبرستان تھا جو کہ بہت زیادہ ہانٹڈ مشہور تھا، اور کہا جاتا تھا کہ ادھر ایک بزرگ ہیں جن کی قبر مبارک ہے، اور وہ اس علاقے میں کسی کو بھی کوئی چیز چوری بھی نہیں ہونے دیتے، اور نہ ہی کوئی چیز اس گاؤں کا کوئی نقصان کر سکتی ہے۔
اور اگر رات کے ٹائم کوئی ادھر جائے اس قبرستان میں اور ان کی قبر کی طرف، تو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ قاسم بتاتے ہیں کہ میرے جو فرینڈس تھے انہوں نے میرے سے بیٹ لگائی اور مجھے کہا کہ اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو تم آج ان کی قبر پہ جاؤ رات کے ٹائم اور ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر لاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بہت زیادہ بزدل ہو اور تم یہ شرط ہار جاؤ گے، اور اگر تم ہار گئے تو تم ہم سب کو پارٹی دو گے، مطلب کہ اس ٹائم پہ جو بھی کھانا دو گے ہم تم سے ایک بکرا کھائیں گے لے کر۔ قاسم نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں یہ شرط جیت گیا تو تم لوگ مجھے پارٹی دو گے، اگر میں ہار گیا تو میں تم لوگوں کو پارٹی دوں گا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ رات کے ٹائم قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جو فادر تھے ان کا گھوڑا لیا، ان کا گھوڑا لے کر میں اپنے فرینڈس کے سامنے قبرستان کے راستے کی طرف چل پڑا۔ راستہ کافی ہارر تھا اور اکثر اس قبرستان کے پاس اور اس گاؤں میں ہارر چیزیں پائی جاتی تھی، ہانٹڈ تھا، یہ کافی گاؤں بھی ہانٹڈ تھا، ادھر بہت زیادہ جنات وغیرہ تھے۔ اور میں جب چل پڑا تو میں نے ویسے ہی سوچا کہ میرا جو گھوڑا ہے اس پہ میں کوئی خوشبو لگاتا ہوں عجیب سی۔ وہ رکے اور ان کی پاکٹ میں ہنگ جس کو بولتے ہیں وہ تھی، انہوں نے ہنگ لے کر گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کی اوپر والی جگہ پر گردن سے نیچے وہ ہنگ دونوں طرف لگا دی اور سینٹر میں بھی وہ ہنگ لگا دی۔ اب وہ اپنی سفر کی طرف تھے، ان کو راستے میں عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں جو ان کے راستے کو روکنا چاہتی تھیں، لیکن قاسم کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بہادر ہوں اور میں بالکل بھی ڈرتا نہیں ہوں۔ رات کا ٹائم تھا، میرے فرینڈس نے مجھے اللہ حافظ کہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم جاؤ اور اپنی شرط کو پورا کرو۔ جب میں چل پڑا تو میں قبرستان کے پاس پہنچا تو میں نے اپنے گھوڑے کو وہیں باہر باندھ دیا اور خود میں اندر چلا گیا۔ جب میں اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے بہت عجیب سے ہیولے نظر آ رہے تھے، کچھ چیزیں جو کہ سفید لباس میں تھیں اور وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ مجھے عجیب سی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن میں ڈرا نہیں اور میں نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع رکھی۔ اس کے بعد جب میں ان جو وہ تھے بزرگ ان کی قبر پہ پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے سامنے کوئی اندیکھا وجود کھڑا ہوا ہے اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ خیر میں نے فاتح خوانی کی اور ان کی قبر پہ دعا مانگی اور اس کے بعد ان کی قبر کی مٹی کو اٹھایا، اور میرے فرینڈس نے مجھے کہا تھا کہ جب تم ادھر جاؤ گے تو کوئی نشانی لگا کر آؤ گے، کیونکہ ہم صبح کے ٹائم جا کر وہ نشانی دیکھیں گے۔ قاسم کہتے ہیں میں نے اسی طرح کیا، ان کی قبر کے ساتھ ایک درخت تھا اور اس کے اوپر میں نے کچھ لکھ دیا اور میں نے جلدی سے مٹی اٹھائی اور میں نے واپس جانے کی، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی روحانی طاقت میرے ساتھ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں جلدی سے ادھر سے چلا جاؤں کیونکہ کوئی چیز بھی مجھے نقصان نہ دے سکے۔ لیکن قبرستان میں عجیب و غریب چیخوں کی کہیں دور سے اور عجیب و غریب جانوروں کی بولنے کی آواز آ رہی تھی جو کہ بہت زیادہ پرسرار اور خوفناک لگ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے وہ جو چیلنج تھا اس کو پورا کیا اور میں قبرستان کے باہر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے گھوڑے جیسا ہی سیم ایک اور گھوڑا بھی ادھر بندھا ہوا ہے بالکل میرے گھوڑے کے ساتھ، اور میں بھول چکا تھا کہ اب میرے والا گھوڑا کون سا ہے اور میں کیسے یہ جو دوسرا گھوڑا ہے اس کو لے کر جاؤں، یہ کیا ماجرا ہے میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ پہلے تو میں سوچتا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے، پھر میں نے اپنے اللہ کو یاد کیا اور میں نے کہا اللہ پاک آپ ہی میری مدد کریں، میں کیا کروں، کیونکہ عجیب و غریب چیخوں کی اور قدموں کی چلنے کی آوازیں قبرستان میں سے آ رہی تھیں۔ اس قبرستان میں دن کے ٹائم بھی لوگ جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ بچوں کی رونے کی آواز اور عجیب و غریب آوازیں اس قبرستان سے آتی تھیں۔ میں بہت مشکل کا شکار تھا کہ میں کیا کرتا۔ خیر اللہ کو یاد کرنے کے بعد قاسم کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے والے گھوڑے کے گردن کے نیچے اس کو ہنگ لگائی تھی، اگر تو میرا گھوڑا یہاں پہ موجود ہوا تو اس کے پاس سے ہنگ کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ قاسم آگے بڑھے، انہوں نے دونوں گھوڑوں کو سونگا، پہلے والے گھوڑے کے پاس سے خوشبو نہیں آ رہی تھی، جو دوسرا گھوڑا تھا اس کی گردن کے نیچے سے ہنگ کی خوشبو آ رہی تھی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے جلدی سے گھوڑے کو کھولا اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا۔
جب میں گھوڑے کو کھول رہا تھا تو وہ جو دوسرا گھوڑا تھا اس کی نظر خاصی عجیب سی ہونے لگی اور اس کی شیپ بھی کچھ بدلنے لگی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور میں گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور میں جلدی سے وہاں سے نکلنے لگا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ تم نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے تم بچ گئے، اور تمہیں تمہارے پیر کی دعا تھی جو تم نے اپنے گھوڑے کو ہینگ لگا دی۔ اگر آج تم غلطی سے ہمارے گھوڑے کو کھول لیتے اور اس پہ بیٹھ جاتے تو ہم تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی کو توڑ دیتے اور تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ قاسم کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آواز سنی تو میں اور زیادہ ڈر گیا اور میں نے بہت تیزی سے گھوڑے کو بھگانا شروع کر دیا اور میں سیدھا اپنے گھر گیا۔ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور صبح یہ واقعہ میں نے اپنے فرینڈس کو بتایا اور اپنے گھر والوں کو بتایا، اور میرے فرینڈس کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر جا کر وہ جگہ بھی دیکھی، اور اس دن کے بعد ہم سب فرینڈس نے توبہ کر لی کہ ہم کبھی بھی ایسی شرط نہیں لگائیں گے۔ لسنرز، ایسی شرطیں بالکل بھی نہیں لگانی چاہیے جس پہ جان کا خطرہ ہو۔ کبھی ویسے بھی شرط نہیں لگانی چاہیے، یہ اسلام میں حلال نہیں ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور آپ سب بھی اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اور اللہ پاک آپ کو بھی ان چیزوں کی شر سے بچائے اور مجھے بھی۔ ہمیشہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے رہیے اور ان کی بہت خدمت کریں، ان کا بہت ادب کریں، اور ماں باپ کے علاوہ بھی جو باقی بزرگ ہیں ان کا بھی بہت ادب اور بہت عزت کریں، کیونکہ جو ادب کرتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ لسنرز، یہ آپ سب کے لیے میرا ایک میسج تھا، اس کو ضرور مانیے گا، اور اگر آپ کو میرے چینل کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، آپ کو میری آج کی سٹوری کیسی لگی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔